अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आज का वीडियो इससे पहले कि मैं पहली खबर आपको बताऊं, मेरे जो पिछले 2 वीडियोस जिसका तसलसल आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको तमाम वो सबूत दिए दिखाए कि जिसके अंदर ये पता चला कि किस तरह से ईवान के अंदर भी इन्होंने नारे लगाए फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और इसराइल के हक़ में, और जिस तरह से IMF के बाहर भी मुज़ाहरा किया गया और पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए और IMF को ये रिक्वेस्ट की गई कि आपने पाकिस्तान को किस्त जारी नहीं करनी। फिर यहाँ तक कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें PTI ने बाकायदा तौर पर भारत से मदद तलब की है, तो इन तमाम हरकत के बाद भी, इनके फ्लॉप हो जाने के बावजूद भी इनके अपने ही लोगों को अब गालियां पड़ रही हैं। तो लेकिन PTI जिसे कहते हैं ना कि लॉबिंग फर्म्स को हायर करने से लेकर अपनी हार ना मानने तक, फाइनली PTI ने अब एक और नया प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया है। और प्रोपेगेंडा ये है कि वो जितनी भी कंपनीज हैं जो बाहर के मुल्कों से काम कर रही हैं और पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स को मंगवाती हैं, यानी पाकिस्तान अपने जितने भी प्रोडक्ट्स दूसरों को एक्सपोर्ट करता है, इन्होंने अब उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू की है कि जितने भी बाहर के ममालिक हैं वो बाइकआउट करें, वो इंडिया से चीज़ें खरीद लें लेकिन पाकिस्तान का बाइकआउट करें, पाकिस्तान से चीज़ें ना खरीदें। अब इसके बाद भी अगर किसी को कोई शक रह जाता है कि पाकिस्तान को दिवालिया करना और पाकिस्तान को इस नहज पर लेकर आना, और पाकिस्तान के बारे में श्रीलंका वाला बयान भी इमरान खान ने अभी 2 दिन पहले दिया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि किन ताकतों को खुश करने के लिए इमरान खान ये सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मुल्क बच गया है। इन पौने 4 सालों में इमरान खान ने कोई ऐसी हरकत नहीं छोड़ी है जिसमें पाकिस्तान को दिवालिया करने की बात नहीं की है या कोई इकदाम नहीं किए हैं। बल्कि मैं आपको एक सबूत के तौर पे जो ना कुछ क्लिप्स भी दिखाती हूँ। इससे पहले मैं आपसे 2 साल से ये बात कर रही थी, 3 साल पहले से ये बात कर रही थी कि इमरान खान ने पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में बकायदा तौर पे 84 अरब डॉलर्स की डील की थी। ये एक सहाफ़ी है, उन्होंने भी इस खबर को दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद सुन लीजिए। और अब उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि शहबाज शरीफ ये डील करेंगे। आप ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाइए। वो जो सलीम साफ़ी साहब ने इंकशाफात किए हैं कि इमरान खान साहब तो बेसिकली बाजवा साहब को या पाकिस्तान की फौज को पता चला कि ये तो 84 अरब डॉलर लेके अब ये द्रोह बरगर्दन रावी, क्योंकि ये कोर्ट ये किया जा रहा है कि कुछ हाई ऑफिशियल्स ने कोई ब्रीफिंग दी थी कुछ साफियों को, और उसमें ये बताया गया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान यूक्रेन वाला मामला, सर यूक्रेन वाला मामला कि पाकिस्तान के यूक्रेन का क्या था, यूक्रेन का ये था कि जब रशिया टूटा है तो रशिया के टूटने के बाद उसके जो एटमी सासे जहां जहां पर पड़े हुए थे वो उनकी मलकियत हो गए थे। ये जो मशरक़ वस्ता की रियासतें हैं, यूक्रेन, अजरबैजान, दूसरे तीसरे जितने भी मालिक हैं, तो यूक्रेन के पास सबसे ज्यादा एटमी सासे थे और वो रूस के वो पड़े हुए थे। जब रशिया टूटा तो वो एटमी सासे जो यूक्रेन में पड़े थे वो यूक्रेन की मलकियत बन गए। अब यूक्रेन जो है वो एक ज़राई मुल्क है, बेसाब ज़राई मुल्क। उसको जो नेटो था या जो हादी हैं उन्होंने लॉलीपॉप दिया IMF ये सबके साथ मिलकर कि आप ये एटमी सासे हमारे वाले करें, आपकी हिफाजत हम करेंगे, आपको हम अपना हादी बनाएंगे और आप हमारी जो है फूड बास्केट है, आप बिजनेस करें, आपका क्या ताल्लुक है ये जंगो जदल के साथ। तो वो कहते हैं, अब वो कहते हैं यूक्रेन वाले कि हमसे वो गलती हुई थी, हमने अपने एटमी सासे जो सरेंडर किए थे। इमरान खान साहब के वो जो है ना, जो एक रिपोर्टेडली जो मिथ है, वो जो डॉक्टर सारा साहब बातें करके गए हैं, जो नकीम सईद साहब अपनी किताब में वो बातें लिख के गए हैं, वो अगर मिथ को हम पकड़े तो वो मिथ ये है। और फिर ये जो ब्रीफिंग है जो साफियों को दी गई थी, हाई ऑफिशियल्स ने दी थी इमरान खान साहब के होते हुए, वज़ीर आज़म होते हुए, कि ये बेसिकली पाकिस्तान के पहले वायदा करेंगे IMF के साथ, फिर वो बिट्रे करेंगे, जो कि इन्होंने किया अपने आखिरी टाइम के ऊपर। जब इनको पता लगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं नहीं रहना, मुझे हटाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है, तो इन्होंने फिर वो जो मुआहदा किया था वो बिट्रे किया। और वो रिपोर्ट के मुताबिक जो मेहताब हैदर साहब ने रिपोर्ट जी तो जनाब आपको स्क्रीन के ऊपर ट्वीट्स भी नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से ये PTI वाले जो हैं बाकायदा तौर पे कैंपेन चला रहे हैं कि बाहर के ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से चीज़ें ना खरीदें। ये वकास नामी एक शख्स है जिसको शहबाज राना ने भी जनाब अली आगे फॉलो किया हुआ है और ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट के बाद रीट्वीट्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ चलते हैं जी, आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, सुनवाती हूँ कि शेर अफजल मरवत का अपनी ही पार्टी में मजाक बन गया और लोग उनको अब गालम गलोच कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत वही शख्सियत हैं जिन्होंने थोड़े दिन पहले मरियम नवाज पे अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था। और शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आयद किया था। PTI के जो सरबराहान हैं उन्होंने इस बात की पाबंदी लगाई थी शेर अफजल मरवत पे कि आपने 4 एंकर्स का बाइकआउट करना है, उनके प्रोग्राम्स में नहीं जाना। उसके बावजूद शेर अफजल मरवत जो हैं वो इनमें गए हैं। अब जो ट्विटर के ऊपर स्पेसेस चल रही हैं उनमें शेर अफजल मरवत के ऊपर कड़ी तनकीद की जा रही है। तो आप ये जरा मुलाहिजा फरमाइए दोनों क्लिप्स। तो पहले मरियम इनकी सुपारी दे रही थी। नहीं, जिसकी सुपारी दी है वो छतरी लेके कहीं भी चल पड़ता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो इतनी फनी फनी बातें करना, मैं जिंदाल जो है, जो लोग इंडिया को नहीं जानते, मैं हैरान हूँ कि उनको पता नहीं है वो जिस बंदे का नाम ले रहे हैं वो कितनी पावरफुल पर्सनालिटी है इंडिया में। ये पार्टी के साथ आप लोग मोहब्बत ये कर रहे हैं। वो 2 बगोड़ों ने क्या कह दिया, क्या बात है, किस चीज की बुनियाद पे? कोई आए तो सही, जरा जमीन पे गरम, इस जमीन पे कड़ा होके तो दिखा दे कोई माई का लाल। अभी तक आपको कोई एक लीडर मिला है जिसने जुलूस निकाला हो, जिसने जलसा किया हो, जिसने कन्वेंशन किया हो? एक बता दें। पूरे पाकिस्तान में असेंबली भी बन गई है, सब कुछ भी बन गया है। अब आप बताएं कोई, मैं चैलेंज करके बताता हूं, ये कोई आसान है?
عید کے بعد میرا جانا ہے لاہور کو، پنجاب کو میں جا رہا تھا. کمزور 80 سیٹیں ہم نے لوز کی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 80 سیٹیں لوز کرنا جو تھا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وہ بیچارہ تو جیل میں بھی ہے. آپ لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا، عوام نے مینڈیٹ دیا، ان سیٹوں کو بچانا ہمارا کام تھا نا. تو ہم نے کیوں ضائع کی؟ میں نے جا کے بتا دیا. اس پہ بھی میری اساسینیشن شروع ہو گئی. وہ بلوچ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب سنو نا علی ظفر کو. جیسا کہ آپ نے میرے گزشتہ ولاگ کے اندر دیکھا کہ ایوان کے اندر، اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پہ نعرے لگائے فلسطین کے خلاف، اور جب وہ قرارداد پاس ہو رہی تھی تو اس کے اوپر بھی نو کے نعرے لگائے. اور جو اسپیکر تھے ہمارے، انہوں نے 2 سے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو غلط فہمی ہو گئی تھی، ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا. انہوں نے بار بار پوچھا، اس کے باوجود انہوں نے نعرے لگائے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ابہام باقی بچتا ہے تو میں آپ کو ایک اور ایسا ثبوت دکھانے جا رہی ہوں جس کو کوئی بھی پی ٹی آئی کا فالوور جو ہے وہ بالکل بھی ڈینائی نہیں کرے گا. میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں مرحوم ارشد شریف کا کلپ. ارشد شریف خود اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کے اندر خفیہ ایجنسیوں کے لوگ عمران خان کے ڈونرز ہیں. شوکت خانم کے نام پہ عمران خان کو ایڈ نہیں بلکہ عمران خان سے پاکستان کے بارے میں اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ پیسے ادا کر رہے ہیں. آپ یہ ثبوت کے طور پہ خود دیکھیے. ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ہے ارشد، آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ہے؟ ٹوٹل اماؤنٹ کے کروڑوں میں دیا ہے ٹوٹل اماؤنٹ. لیکن اس میں ایک فرق ہے، اوورسیز پاکستانیز بھی بہت سارے ہیں جنہوں نے پیسے دیے جو برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں. مسئلہ ان اوورسیز پاکستانیز کی فنڈنگ کا نہیں ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ دے رہے ہیں. اس کے بارے میں اس کی سزا اس میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے روف کلاسر صاحب، جہاں پہ فارن نیشنلز، کوئی یو ایس نیشنل ہو، کوئی انڈین نیشنل ہو، یا کوئی کمپنی کارپوریشن یا فرم فنڈنگ کر رہی ہو، اوورسیز پاکستانیز اگر فنڈ کریں تو اس پہ قانون کچھ نہیں کرتا، وہ فنڈنگ دے سکتے ہیں. اس کی سزا کیا ہے ارشد پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت؟ اگر پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں اس کے جو رولز ہیں اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسی چیز سامنے آتی ہے، پہلے تو الیکشن کمیشن اس کا ایک فورم ہے جس میں آج بھی اس حوالے سے ہیئرنگ تھی، اور اس کے بعد 10 نومبر کی آگے تاریخ اس کی لگی ہے کہ جوریسڈکشن چیلنج کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن کمیشن کی، کہ جس کے اوپر آتا ہے کہ جناب وہ باقی سب کے ساتھ ہے جو بینیفٹ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو ملتا تھا. جوریسڈکشن چیلنج ہوئی 10 نومبر. میں آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب دے دوں آپ کو. اس کے مطابق اگر یہ فائنڈنگز آ جاتی ہیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ اس پہ موو کرے گی سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. اور اس کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ واقعی یہ چیز اس طرح تھی، الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت اس پہ موو کرتی ہے، تو پھر ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ پہ بین بھی لگ سکتا ہے، اور جو آپ کے ایم این ایز ہیں دے وڈ ہیو ٹو ریزائن اور نئے نام. اور ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ پہلے ہی عمران خان کے بارے میں کیا کچھ کہہ چکے ہیں، آپ لوگ سن چکے ہیں، مگر میں چاہتی ہوں ایک مرتبہ پھر سنیے. اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈز، گولڈ سمتھس. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا. امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا. وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا. گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے. اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی. خواجہ سعد رفیق نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا. میں ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں. میں ان کا ٹویٹ کیوں پڑھنا چاہتی ہوں؟ میں اس لیے پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ خواجہ سعد رفیق جو ہے نا وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کو بڑا تمیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کیمپینز نہیں چلانی چاہیے، اور ان کا ایک بڑے کم ظرف قسم کے دشمن کے ساتھ پالا پڑا ہے. لطیف کھوسا کی بات کر رہی ہوں. لطیف کھوسا کو ابھی 2-3 دن 4 دن پہلے جب پکڑا گیا تو سب سے پہلا فون بھی انہوں نے خواجہ سعد رفیق کو کیا، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ مجھے تھانے سے چھڑوا لیا جائے. حالانکہ اس حلقے سے جیتا کون ہے؟ لطیف کھوسا. لیکن فون کس کو کر رہے ہیں؟ فون کر رہے ہیں جی خواجہ سعد رفیق کو. اور یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے یہاں سے چھڑوا لو، میری جان بچا لو، الٹا ان کے اوپر ٹونٹ کر رہے تھے. اور یہاں تک کہ خواجہ سعد رفیق کو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی وضاحت جاری کرنی پڑی تھی. اب جناب خواجہ سعد رفیق نے اس پورے معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آج پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں غزہ کے اوپر اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد پہ پہلی کال پہ ان کے خلاف ووٹ دیا. جب سپیکر نے دوبارہ پی ٹی آئی کو شرم حیات دلا کر ووٹنگ کرائی تو پھر بھی پی ٹی آئی کے ڈیسک سے قرارداد کے خلاف آوازیں اٹھی. یعنی کہ انہوں نے فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں ہی قرارداد پاس کرنے کی بات کی. سپیکر کو کہنا پڑا کہ یہ قرارداد تقریباً متفقہ ہے. متفقہ اس لیے کہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ فلسطین کے حق میں ہے سوائے پی ٹی آئی کے لوگ. ادھر برطانیہ میں پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے لیڈر کے سابقہ برادر نسبتی جس کا خاندان عمران خان کی اولاد پال رہا ہے نے غزہ میں جنگ بندی کے خلاف ووٹ دیا. یعنی غزہ کے اندر جنگ بندی کے خلاف ووٹ دیا. کس نے ووٹ دیا؟ یعنی عمران خان کی جو مسز ایکس وائف ہے جمائمہ کے بھائی نے. یہ حسن اتفاق ہے یا اسرائیل کے ساتھ رشتے ناطے اور وفاداری نبھائی گئی ہے؟ بیک وقت واشنگٹن، لندن اور اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام دشمنی کے مظاہرے کیا ثابت کر رہے ہیں؟
ثابت یہی کر رہے ہیں کہ عمران خان نے تو پاکستان کو بیچنے کا بھی پورا پلان بنا لیا ہوا تھا. 84 ارب ڈالرز کا معاہدہ بھی کر لیا ہوا تھا کہ ہم اپنے ایٹمی اثاثے بھی بیچ دیں گے. عمران خان جو ہے اللہ معاف کرے پاکستان کو بیچ کے کسی جزیرے کے اوپر منتقل ہونا چاہتے تھے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمارا ملک بچا لیا. اور یہ جو کلپ ہے یہ بطور ثبوت میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ایوان کے اندر ان لوگوں نے کس طرح سے فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں نعرے لگائے اور نو 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 کہا, تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ زنیرہ نے ہمیں غلط رپورٹنگ کی. یہ ذرا خود دیکھیے. I wish to move یہ غازہ کا ریزولوشن ہے آپ لوگوں نے سائن کیا ہے. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolution. So motion moved. Okay. نہیں ٹھہر جائے. Now put the motion to the House. The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. آپ لوگوں نے خود سنا. اب آپ کو ایک اور ثبوت دکھاتی ہوں کہ یہ جو خواجہ سعد رفیق نے اپنے ٹویٹ کے اندر کہا کہ کس طرح سے عمران خان جمائمہ کے بھائی کے لیے ماضی میں آوازیں اٹھاتے رہے ہیں. لنڈن میئر کے انتخابات ہو رہے تھے, ایک طرف پاکستانی شخص تھا اور دوسری طرف جمائمہ کا بھائی تھا جو کہ ایک یہودی تھا اور فلسطین کے خلاف تھا, لیکن عمران خان نے اسی کے حق میں آواز بلند کی تھی اور اسی کے لیے کیمپین کی تھی. کیا کہا تھا خود دیکھ لیجئے. Jack is like a younger brother, but I'm not campaigning because he's like a younger brother, but I'm campaigning because I know his views, and specifically he was anti-war consistently. And war has devastated Pakistan. اس کے اوپر رضا تارڑ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آئی ایم ایف کے باہر انہوں نے نعرے بازی کی, انہوں نے آرمی چیف کی تصویریں لگا کر وہاں پہ تضحیک آمیز جملے کسے. میرا خیال ہے کہ اب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی اوورسیز یوتھیے ہیں ان کا پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ اب ضبط ہونا چاہیے اور ان کی نیشنلٹی جو پاکستانی ہے وہ ختم کر دی جانی چاہیے. اب آپ کو ایک اور ثبوت دکھانے جا رہی ہوں. انہوں نے جو ایوان کے اندر کیا اور جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کے حق میں اور فلسطین کے خلاف نعرے لگائے, یہ سب کچھ کیا تھا؟ غزہ کی حمایت میں قرارداد کو کیوں انہوں نے مسترد کرانے کی سازش کی؟ کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے اسرائیلی ٹی وی نے عمران خان کی محبت میں باقاعدہ طور پہ ایک پروگرام کیا تھا جو کہ اس وقت آپ کو سائٹ پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ پروگرام کسی بھی اسرائیلی ٹی وی چینل پر پہلی بار پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی پاکستانی کے حق میں تھا. یعنی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ تانے بانے کہاں سے جا کر مل رہے ہیں اور کیوں مل رہے ہیں اور کیسے مل رہے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کسی کو شک رہتا ہے تو پھر وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے. اس پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. پورے پاکستان کے اندر اس چیز کے اوپر لے دے ہو رہی ہے. اور بلاول نے بھی اپنا رد عمل دیا. بلاول نے کہا پی ٹی آئی شیم آن یو, لیکن پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو شیم سے آ رہی ہے. یہ والا سافٹ ویئر ان کے اندر انسٹال ہی نہیں ہے, تو جب انسٹال ہی نہیں تو ان کو کیا پتا ہوگا کہ شیم کیا ہوتی ہے, شرم کیا ہوتی ہے, حیا کیا ہوتی ہے. یہ تو وہ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اس کا اینٹائی جو ہے وہ سافٹ ویئر ضرور ہے, البتہ اس میں تو ہم بگز کی بات بھی نہیں کر سکتے کہ بگز نکال دیے جائیں گے. پی ٹی آئی وہ خود بگ ہے جس کو ابھی فی الحال جو ہے وہ ختم کرنا, ایک ناسور کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے. کئی جنریشنز جو ہیں وہ آنے والے, اب دیکھیں نا, جو یہ پوری جنریشن ہے جو عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے, سوچے جو ان کے آگے سے بچے پیدا ہوں گے. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک بوڑھی اماں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے پتہ نہیں پوتے کو سکھا رہی تھی عمران خان کے حق میں. تو مطلب یہ آنے والی کتنی نسلوں کے دماغوں کو خراب کر چکے ہیں. مطلب پتہ نہیں کب جا کے ہمیں چھٹکارا ملے گا. اور اب جاتے جاتے 2 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہی ہوں جناب جی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے سے لے کر اب تک جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر 2 ویڈیوز بہت زیادہ وائرل تھے. ایک ویڈیو تھا جس میں ایک صاحب جو بوڑھے بزرگ تھے, ان کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں اور وہ مالٹے بیچ رہے تھے, اور تھوڑے سے مالٹے انہوں نے جو ہیں وہ ایک گدا ریڑا جو ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے رکھے ہوئے تھے, اور کسی شخص نے ان کا ویڈیو بنا لیا تھا اور پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ریٹائرڈ فوجی ہوں. خوش آئند بات یہ ہے کہ ان کو بلایا گیا اور ان کی مدد کی گئی ہے, آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. اور یہ جو بابا جی ہیں یہ 1988 میں شمالی علاقہ جات میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں, اور ان کی جو دونوں ٹانگیں ہیں وہ سیاچن کے اندر وہ جو برف ہوتی ہے اس کی وجہ سے ضائع ہو گئی تھیں, اور پاک فوج کی طرف سے ان کو بلایا گیا اور ان کی مالی مدد کی گئی. میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ اگر آپ کو کہیں نظر آتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے ایسا ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنا ایک خدمت ہے, تاکہ ایسے لوگوں کی مالی مدد ہو سکے
اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مریم نواز جو ہیں وہ کافی سختی کی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر سڑکیں پکی ہو رہی ہیں, گلیاں پکی ہو رہی ہیں, اور پورا پنجاب جو ہے اس کی صفائی ہو رہی ہے. سمجھ لیں پورا پنجاب دھویا جا رہا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آلودہ جو ذہن ہے ان کو پتہ نہیں کب دھویا جائے گا. تو ایک شخص تھا, اس نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالا, اور اس نے وہ ویڈیو جو ہے اس میں اس نے بتایا کہ ان کا جو علاقہ ہے وہ کتنا گندا ہے, اس کی گلی کے اندر پانی کھڑا رہتا ہے. تو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا بیفور اینڈ آفٹر کہ ان کی گلی کو بھی جناب پکا کر دیا گیا, اور وہ شکریہ ادا کر رہا تھا. اور کل میری کچھ یوتھیوں سے بات ہوئی, اور وہ رہتے ہیں جی سرگودا کے ایک ایسے علاقے میں جہاں مشکل سے گاڑی بھی جا سکتی ہوگی, مطلب آپ سمجھ لیں وہاں پہ سڑکیں بھی نہیں ہوں گی. لیکن جب میری ان سے بات ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ سن کر کہ انہوں نے کہا کہ آج کل بڑی سختی ہوئی ہے, اور یہاں پر صفائیوں کے کام چل رہے ہیں, کوڑے کچرے کو دور تک پھینکا جا رہا ہے, سڑکیں بنائی جا رہی ہیں, اور گلیوں کو پکا کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.